बलूचिस्तान में पिछले 25 साल से मुकम्मल तौर पर मिलिट्री लीडरशिप का कंट्रोल है और इलेक्शन उनकी मर्जी से होता है, हुकूमत उनकी मर्जी से बनती है। वहाँ पे कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता, कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती। मुकम्मल तौर पे सरफराज बुगटी साहब एक तवील अरसे से चले आ रहे हैं। बाप पार्टी बनाई, बाप पार्टी ही घूम रही है और उसी बाप पार्टी को कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से वहाँ पे इक़्तिदार मिलता है। वही बाप पार्टी आगे पीछे होती रहती है और सरफराज बुगटी और अनवार काकड़ साहब जो थे, ये दो बाप पार्टी के अहम किरदार थे। सरफराज बुगटी केयर टेकर में भी आपको नजर आते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर, यहाँ से इंटीरियर मिनिस्टर हैं, यहाँ से इस्तीफा देते हैं, जाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते हैं, वजीर आला बन जाते हैं। लिहाजा सरफराज बुगटी साहब का करैक्टर जो है आपको हर जगह नजर आएगा और यही कुछ हो रहा है। और कल 36 अजला में से 12 अजला 12 शहरों में जो आए हैं BLA वाले, वो आए, उन्होंने हमला किया, दहशत फैलाई, दहशतगर्दी की और चले गए। और उसमें जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया उसका मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये हमारे हालात वाक़यात क्या हैं। यह आया जी, बलूचिस्तान 12 शहरों पर हमले नाकाम और उसके बाद 33 हमारे जो हैं 33 हमारे जो हैं वो शहरी शहीद हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस के भी और हमारे जवान भी, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी और आम शहरी भी। 33 ये शहीद हुए। उसके बाद सरफराज बुगटी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि जनाब 145 दहशतगर्द मारे गए और उसके बाद कहा गया कि हमले नाकाम बना दिए गए, कामयाब ऑपरेशन किया गया। और सवाल ये पैदा होता है कि वो आए, आकर हमले करके चले गए, बैंक लूट कर चले गए और बंदे मार कर चले गए और बंदे शहीद करके चले गए हमारे, और ये कहते हैं कि ऑपरेशन कामयाब और उसमें बड़ा शानदार काम किया। ये फरमाते हैं सरफराज बुगटी साहब। ये मेरे सामने उनका पड़ा है, एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा जी कि 145 दहशतगर्दों की लाशें हमारे पास हैं, हमारे पास मौजूद हैं। कोयटा में उन्होंने गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा जी कि अफ़गान सरजमीन भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और हिंदुस्तान भी इसमें इन्वॉल्व है। और इसके साथ उन्होंने कहा कि जी इस्तेमाल हो रही हैं, इत्तलात हैं कि दहशतगर्दों के साथ अफ़गानी भी शामिल हैं। और आज बशीर ज़ेब रहमान गुल और अल्लाह नज़र अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, ये उन्होंने आज बताया। और उसके बाद ये सारी बातें उन्होंने आज रिपोर्ट की हैं। अब तो लीक्स आ रही हैं, अमेरिका से लीक्स हो रही हैं और उसमें बताया जा रहा है कि इमरान खान को हटाने के लिए, नवाज शरीफ को लाने के लिए बाकायदा तौर पे इंसेंटिव्स दिए गए कि हम आपको हेल्प आउट करेंगे, ग्रांट्स देंगे, और हम आपको फाइनेंशियली एड देंगे। ये सब कुछ क्योंकि इमरान खान साहब को उन्होंने कहा ये खतरा है हमारे लिए, ये तैयब उर्दवान से, प्यूटन से भी ज्यादा बड़ा खतरा है, लिहाजा इनको आप हटाएं और इनको लेके आएं और इनको हम हेल्प आउट करेंगे। अब इसका एतराफ़ जो है, अब हेल्प आउट करने का मतलब आपको पता ही है, इसका एतराफ़ शहबाज शरीफ साहब हैं बड़े तेज़, और वैसे तो नवाज शरीफ साहब भी बहुत तेज़ हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब उनसे ज़्यादा तेज़ हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो ये कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल वो साथ-साथ बताते रहते हैं, बयान करते रहते हैं कि
یہ معاملہ ہے، اب یہ معاملہ ہے، اب یہ معاملہ ہے۔ اور کل انہوں نے ایک بات بتا دی اور کھلے عام بتائی، چھپ کے نہیں بتائی، کھلے عام بتائی۔ اور یہ قومی نشریاتی رابطے پہ یہ نشر ہوا، اور وہ یہ تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں، میں آپ کو سیدھی سیدھی بات بتاتا ہوں کہ ہم گئے اور میں نے اور فیلڈ مارشل نے کچھ کوئی اوپنلی وزٹ کیے، کچھ خفیہ وزٹ کیے، اور ہم نے چونکہ ہماری اکانومی خراب تھی، ہم نے پیسے لینے تھے، تو ہمیں امداد کی، ہمیں قرضے دیے گئے، چائنا کا نام لیا اور یو اے کا نام لیا، اور اس کے بعد انہوں نے نام لیا سعودی عرب کا، اور ان سے ہم نے قرضے لے کے ہم نے اس کے بعد پھر رول اوور کیے، پھر ہم جاتے یہ کام کر کے انہوں نے کہا کہ ہمیں سر جھکانا پڑا، اور اس کے بعد اگلی بات ہے کہ بہت زیادہ ہمیں یہ قرضے، میں نہیں سمجھتا، ذاتی طور پہ میں نہیں سمجھتا کہ چائنا نے آپ کو قومی مفاد کے برعکس بات کی ہوگی، سعودی عرب نے کوئی قومی مفاد کے برعکس بات کی ہوگی۔ تو یو اے سے جو آپ نے پیسے لیے وہ آپ بتا سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں وہ $3 ارب جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب کے زمانے میں آیا تھا، اور وہ کیوں آیا تھا، اور اب وہ پیسے انہوں نے واپس مانگے ہیں، تو آپ نے $1 ارب کے کہا ہے کہ جی فوجی فاؤنڈیشن کے شیئرز لے لیں۔ تو ایک بات، دوسری بات ہے کہ اس کے علاوہ جو پیسے آئے، یہ تو قرض تھا، وہ مل گیا اور وہ زرعِ مبادلہ کے ذخائر کے طور پر پڑا ہے، تو باقی جو پیسے آئے وہ کہاں سے آئے، کن شرائط پہ آئے؟ تو کیا آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں؟ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، سن لیں، اس کے بعد میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ جی، ایک صاف بات ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تیسرا اشاریہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ریزروز ہیں فارن ایکسچینج کے، وہ اس وقت سے اگر آپ اس کا مقابلہ کریں تو آلموسٹ ڈبل ہو چکے ہیں الحمدللہ، لیکن اس میں دوست ممالک کے قرضے شامل ہیں، اور میں آپ کو کس طرح یہ بات بتاؤں کہ کس طریقے سے ہم نے ان دوست ممالک کو جا کر قرضے لینے کے لیے ان کے درخواستیں دیں، اور ان دوست ممالک نے ہمیں مایوس نہیں کیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو قرض لینے جاتا ہے اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اور پھر تو یہ صورتحال ہے۔ اب ان سے پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ کون سے قرضے تھے؟ یہ تو قرضے ہیں اور کمرشل لون ہے، اور اس کا تو سمجھ آتی ہے، اور سعودی عرب کا جو ہے قرضہ، یہ تو عمران خان صاحب کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ انہوں نے کون سے قرضے لیے اور کون سی اوبلیگیشنز تھیں، کون سے کمپرومائزز انہوں نے کیے، اور کیا کیا کمپرومائز کرنے پڑے، اور کون کون سی شرائط کس کس ملک نے عائد کی، کیونکہ اس سے ہٹ کے بھی جو گرانٹس آئیں وہ کیا تھا، آئی ایم ایف کا لون آپ نے لیا، اس میں کیا شرائط تھیں، اور کون کون سے قومی مفادات یا کون کون سی خواہشات تھیں ان کی جو آپ نے نہ چاہتے ہوئے پوری کی، اور آپ نے وہ ساری کی ساری پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا، کسی کابینہ کے اجلاس میں آپ نے اس کی ذکر تک نہیں کیا، نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں اس کا ذکر تک نہیں کیا، کور کمانڈرز کانفرنس میں اس کا ذکر تک نہیں ہوا کہ ہمیں کیا مجبوریاں ہیں۔ آج یہ پہلی دفعہ پتہ چل رہا ہے، شہباز شریف صاحب خود اعتراف کر رہے ہیں اس کا کہ قومی مفادات، قومی سلامتی پہ ہمیں کمپرومائز کرنا پڑا اور پیسوں کی خاطر۔ تو یہ از خود ایک بہت بڑا اعتراف ہے۔ عمران خان جو ہیں، اس کے بارے میں جب ایک وزیر جو کہ ان کا ریلیٹو ہے شریف فیملی کے، بلال یاسین، وہ لندن میں آتے ہیں، وہ بیان دیتے ہیں کہ عمران خان نو مور، عمران خان جا چکا، ختم، نو مور کا کہہ رہے ہیں، اور یہ نون لیگ اور شریف فیملی سے جڑے ہوئے۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ قومی مجرم ہے اور ان کو ٹھکانے لگایا جائے۔
اس کے بعد ڈاکٹرز خود کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر عاصم یوسف شوکت خانم کے ڈاکٹر، وہ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال انتہائی خراب ہے، انتہائی مخدوش ہے، درست نہیں ہے، ان کی حالت کسی بھی صورت میں اچھی نہیں ہے۔ انہوں نے باقاعدہ آ کے انٹرویو دے دیا ہے اور انٹرویو میں انہوں نے بیان کر دیا ہے، اور جو اطلاعات آ رہی ہیں، اور عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، کسی کو نہیں دی جا رہی۔ اس رات محمود خان اچکزئی صاحب نے کوئی یقین دہانی کروائی گئی اچکزئی صاحب کو کہ آپ ڈاکٹرز کو بلا لیں شوکت خانم سے، اور ان کو بلائیں، وہ جا کے وزٹ کریں ہماری سورسز کے مطابق۔ لیکن ڈاکٹر عاصم یوسف آئے، ڈاکٹر خرم آئے، ایکوپمنٹس کے ساتھ لے کر آئے، صبح 3 بجے تک انتظار کروایا گیا، اور 3 بجے کہا گیا کہ بادشاہ سلامت نے اجازت نہیں دی، لہٰذا آپ واپس آ جائیں۔ اور محمود خان اچکزئی صاحب بھی ناکام، اور حکومت بھی ناکام، اور ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ اور ہمیں پہلے پتہ چل گیا تھا کہ یہ ملاقات کی اجازت نہیں ملے گی۔ اس کی ریزن ہے کہ اگر ملاقات کروانی ہوتی اور وزٹ کروانا ہوتا تو ڈاکٹرز جو یہ ڈاکٹرز ہیں شوکت خانم ہاسپٹل کے اور ان کے ذاتی معالج، وہ پچھلے 1.5 سال سے کیوں ان پہ پابندی لگاتے؟ عمران خان صاحب کی بیٹوں کے ساتھ تعلقات، ٹیلی فونک رابطہ کیوں منقطع ہوتا؟ ان کی فیملی کی ملاقاتوں پہ پابندی کیوں لگائی جاتی؟ ان کو قید تنہائی میں کیوں رکھا جاتا؟ غیر انسانی سلوک کیوں کیا جاتا؟ ان کے ساتھ پھر بشرا بی بی کی ملاقاتوں پہ پابندی، کہ بشرا بی بی کے ذریعے بھی کوئی بات نہ باہر آ جائے کہ عمران خان صاحب کی حالت کیسی ہے، کیا ہے۔ کیونکہ یہ بات جو بار بار میں کہتا ہوں کہ بشرا بی بی کو ایک دفعہ کیمیکل دیا جا چکا ہے، اور جب انہوں نے شور مچایا تو اس وقت ان کو بھی قید تنہائی میں ڈال دیا گیا تھا، پابندی عائد کر دی گئی تھی، اور جب اس کے اثرات ختم ہو گئے تب جا کے بشرا بی بی کے ساتھ ملاقات کروائی گئی، اور ان کا کہا گیا جی اب آپ میڈیکل ٹیسٹ کر لیں۔ اب عمران خان صاحب کے بارے میں یہ میرے سامنے آپ کو میں سنوا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر عاصم یوسف ہیں، وہ دو اور دو 4 کی طرح کہہ رہے ہیں، 2 ٹوک انداز میں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی جو کنڈیشن ہے وہ درست نہیں ہے، اور جس پمز ہاسپٹل میں لے جایا گیا وہاں پہ وہ ڈاکٹر ہی نہیں ہیں جو بیماری بتائی جا رہی ہے، وہ ڈاکٹر ہی وہاں پہ نہیں ہے پمز میں۔ پھر پمز کا سرکاری بیان جو ہے وہ بھی مشکوک ہے، لیکن ابھی تک اس بارے میں، اور پھر یہ دیکھیں کہ میڈیکل رپورٹس جو ہیں وہ شیئر نہیں کی جا رہی، اور میڈیکل رپورٹس حاصل کرنے کے لیے کل وکلا نے باقاعدہ جیل حکام کو درخواست دی، اور ابھی تک ان کو میڈیکل رپورٹس نہیں ملی، جتنی بھی ان کی میڈیکل ہسٹری نہیں ملی کہ بھئی ہو کیا رہا ہے۔ تو 2 دسمبر کے بعد سے لے کے آج تک پورے 2 مہینے ہو گئے ہیں۔ 2 مہینوں میں 60 دنوں میں عمران خان کس حالت میں ہے کسی کو کچھ پتا نہیں ہے، اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان چلتا پھرتا رہے اور کہے کہ جی بالکل ہمیں فٹ نظر آ رہے ہیں۔ ان کی ڈائٹ کیا ہے، ان کے ٹیسٹ ہونے چاہیے، بلڈ ٹیسٹ ہونے چاہیے، ان کے اسٹومک کے ٹیسٹ ہونے چاہیے، بہت ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں۔ ڈاکٹر عاصم یوسف بات کر رہے ہیں، اور سنیے ذرا۔ Can you maybe give the audience an update on what we know so far about Prime Minister Imran Khan? So we actually know relatively little, unfortunately. We started hearing rumors around the weekend that there was something wrong with Imran, and that it then transpired that maybe there was something wrong with his eye. We weren't sure what it was exactly. It took some time. I think it was Wednesday, so 2 days ago, that a government spokesman confirmed that they had taken Imran to a hospital in Islamabad for some specific treatment for his eye, but no further details were provided.
What is being widely quoted is that he has a condition called central retinal vein occlusion. I don't know where this information originally came from. I suspect it may have come from the hospital, but that's just conjecture. I don't know. Central retinal vein occlusion is a condition in which the main vein which drains blood from each eyeball becomes blocked. So blood is flowing into the eye but cannot flow out completely and in the normal sort of time frame, which results in congestion of the eye, increased blood stasis in the eye, blood being stagnant in the eye, which can lead to bleeding, blurring of vision, pain in the eye, and eventually even visual loss of some degree. So this is quite a serious condition. If this is what he has, it is quite a serious condition. It does require urgent treatment by an ophthalmologist, and specifically by an ophthalmologist or an eye specialist who has further subspecialty training and experience in diseases of the retina. So, every ophthalmologist may not necessarily be able to treat this. Again, we don't know what treatment he had at the hospital that he... उन्होंने जी जो कुछ बताया क्या उसके अकॉर्डिंगली कंडीशन सीरियस है, उनकी बिनाई जा रही है और ब्लॉकेड है, यानी कि दोनों आंखों के जो खून की सप्लाई है वो, तो इस हद तक ये बताया जा रहा है। और इसके बावजूद जो है वो मामला ठंडा ठार चल रहा है।